अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में हमें आप याद ज़रूर रखा करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जी तो बच्चों, आज हम आपको निर्दबान उर्दू के कुछ सफ़ात समझाएंगे और इसको करवाएंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग सब मेरे साथ साथ काम कीजिएगा ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। बच्चों, निर्दबान उर्दू एक ऐसी मश्क़ी किताब होती है कि जिसमें आपको मशक़ें करवाई जाती हैं, कुछ कवायद की, और कुछ आपको लिखना सिखाया जाता है। तो इसमें याद करने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है कि अगर आप इसको समझ के काम करेंगे तो आपको इसे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए निर्दबान उर्दू के जितने सफ़ात मैं करवाती हूँ, हर बार आप लोगों को यही बोलती हूँ कि इसको समझ के कीजिएगा ताकि आइंदा जब कभी इसके बारे में पूछा जाए तो आपको इसकी तारीफ़ें, इसकी वजाहत या इसकी दी गई मशक़ें या कवायद का काम आपको याद हो। तो चलिए आइए निर्दबान उर्दू पे जो सफ़ात दिए गए हैं, मुहावरात और उनका इस्तेमाल वो करते हैं। बच्चों, सफ़ा नंबर 30 निर्दबान उर्दू में सफ़ा नंबर 30 में आपको ये मुहावरात दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि मुहावरात का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले आइए चलें इसकी थोड़ी सी तारीफ़ जानते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा बोल चाल या बातचीत को कहते हैं। मुहावरा बोल चाल या बातचीत को कहते हैं, लेकिन इस्तिलाह में मुहावरा अपने हकीकी मानी में नहीं बल्कि मिजाजी मानी में इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, मुहावरा आम बोलचाल जैसे हम रोज़मर्रा के जो हम जुमले इस्तेमाल करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होती और हम उसे मुहावरतन बोलते हैं, जिसका मतलब कुछ और होता है और समझने में हमारे कुछ और आ रहा होता है। जैसे एक छोटी सी मिसाल, दाल में काला होना। अब आप माशाल्लाह दाल खाते होंगे, रोज़मर्रा घरों में लोगों के दाल बनती है, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी दाल में कोई काला हो जाए? तो दाल में काले का मतलब होता है, ये मुहावरतन हम बोलते हैं कि अगर कोई काम बिगड़ जाए या ख़राब हो जाए या इसमें हमें बदउनवानी का या बेईमानी का ख़दशा हो तो हम कहते हैं दाल में ज़रूर कुछ काला है और पूरी बात हमें सच नहीं बताई जा रही। ठीक है बच्चों, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरा हम हकीकी मायनों के बजाय इसके दूसरे मायने यानी मिजाजी मायनों में इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे कौन सी मिसाल दी गई है कि जैसे 8 आंसू रोना। इसका मतलब इन्होंने दिया बहुत ज़्यादा रोना। अब बच्चे रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बड़े भी रोते हैं। तो अब 8 आंसू, कभी आपने देखा क्या कभी आप रोए, आपकी छोटी कोई बहन रोई, भाई रोया या कोई बड़ा रोया तो उसके आंसू किसी ने गिने कि वो 8 आंसू निकल रहे हैं या 9 निकल रहे हैं? तो ये हम मुहावरतन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जो रोते हैं ना लोग, तो हम कहते हैं क्या 8 आंसू रो रहे हो, क्या 8 आंसू बहा रहे हो? तो हम मुहावरतन इसको बोलते हैं। मुहावरे के अल्फाज तरतीब में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। मुहावरे के अल्फाज में तरतीब में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। जैसे आपको पढ़ दिया 8 आंसू रोना। अगर हम एक आध अल्फाज आगे पीछे कर देंगे तो मुहावरे का मतलब बदल जाएगा। किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती वरना मुहावरा गलत करार पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी मुहावरे की तारीफ़। आइए अब
صفحہ نمبر 30 پر محاورے میں دی گئے مشق کو کرتے ہیں۔ جی بچوں، صفحہ نمبر 30 پہ آپ کو مشق نمبر 1 دی گئی ہے کہ مندرجہ ذیل محاورات کو درست لکھیے۔ مندرجہ ذیل محاورات کو درست کر کے لکھنا ہے۔ تو بچوں یہ آپ کو محاورات جو ہیں ان کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے بتایا گیا ہے۔ غلط محاورات ہے محاورہ ٹھیک، لیکن اس کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، تو یہ غلط محاورے کو درست ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ سامنے والے کالم میں دیے گئے کالم میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ غلط محاورے بتا دیتی ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ کام کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور یاد رہ جائے۔ تو آپ کو محاورہ دیا گیا ہے نمبر 1، ہاتھوں آڑے لینا، باتیں آسمان سے کرنا۔ نمبر 3، اینٹ اینٹ سے بجانا۔ نمبر 4، شائیں آئیں بائیں کرنا۔ نمبر 5، آنا باتوں میں۔ نمبر 6، کالا دال میں ہونا۔ نمبر 7، دھوپ دوڑ کرنا۔ نمبر 8، دکھانا سبز باغ۔ نمبر 9، درگور زندہ ہونا۔ نمبر 10، چشمے طوطا ہونا۔ نمبر 11، دو جان یک غالب۔ نمبر 12، آگے پیچھے کنواں کھائی۔ نمبر 13، جس کا گائے اسی کو کھائے۔ نمبر 14، سر نیچے غرور کا۔ نمبر 15، دریا میں کوزہ بند کرنا۔ جی تو بچوں یہ آپ کو 15 محاورات دیے گئے ہیں جنہیں آپ نے ترتیب سے یہاں پر لکھنا ہے۔ تو آئیے اس کا کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ جی بچوں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے صحیح کیا ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو درست کر کے لکھ لیجئے گا۔ پہلا تھا آپ کا ہاتھوں آڑے لینا، ہاتھوں آڑے لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے کیسے ٹھیک کیا ہے؟ آڑے ہاتھوں لینا۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کام کیجیے گا تاکہ غلطیاں نہ ہوں۔ آڑے ہاتھوں لینا، آڑے ہاتھوں لینا مطلب اس کی خبر لینا، اس کی کلاس لینا یا اس سے پوچھ گچھ کرنا۔ پھر ہے نمبر 2، باتیں آسمان سے کرنا، باتیں آسمان سے کرنا۔ تو اس کا میں نے کیا بنایا ہے ٹھیک کر کے؟ آسمان سے باتیں کرنا، آسمان سے باتیں کرنا۔ آسمان سے باتیں کرنا مطلب بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بات کرنا کہ ہم 10 روپے اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو ہم بہت بڑھ چڑھ کر اس کو 100 روپے بتا رہے ہیں، یا کسی چیز کی مہنگائی ہو جانا کہ 10 روپے کلو کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ 100 روپے، کہ آج کل آلو کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنا، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، نمبر 3 پہ ہے اینٹ اینٹ سے بجانا، اینٹ اینٹ سے بجانا، اینٹ سے اینٹ بجانا، اینٹ سے اینٹ بجانا، ٹھیک ہے بچوں، اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ اس کے بعد ہے آپ کا نمبر 4، شائیں آئیں بائیں کرنا، شائیں آئیں بائیں کرنا، آئیں بائیں شائیں کرنا، یعنی ایسی باتیں کرنا جس کا کوئی سر و پیر نہ ہو، کہ جب ہم کسی کو کچھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بات کرنی ہے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 5، آنا باتوں میں، آنا باتوں میں، باتوں میں آنا، باتوں میں آنا، کہ ہمیں کوئی ورغلا رہا ہے، ہمیں کوئی بہکا رہا ہے تو ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہے کالا دال میں ہونا، کالا دال میں ہونا، اس کا میں نے بنایا ہے دال میں کالا ہونا، دال میں کالا ہونا۔ جی بچوں ماشاءاللہ آپ جماعت ہشتم کے طالب علم ہیں تو آپ کو محاورے صحیح کرنا آنا چاہیے۔ تو میں نے 6 بتا دیے ہیں اور باقی کے میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ خود سے اپنی رائٹنگ میں صاف ستھرا کام کریں گے۔ جی بچوں تو آئیے نمبر 7 پہ چلتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے دوڑ دھوپ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، تو اس کا صحیح بنے گا دوڑ دھوپ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا۔ پھر ہے دکھانا سبز باغ، دکھانا سبز باغ، تو اس کا بنے گا سبز باغ دکھانا، سبز
باغ دکھانا. پھر ہے زندہ درگور زندہ ہونا. درگور زندہ ہونا تو اس کا بنے گا زندہ درگور ہونا. ٹھیک ہے. پھر 10 ہے چشم طوطا ہونا تو اس کا بنے گا طوطا چشم ہونا. طوطا چشم ہونا. پھر نمبر 11 دو جان یک غالب. دو جان یک غالب تو اس کا بنے گا یک جان دو غالب. یک جان دو غالب. ٹھیک ہے بیٹا. پھر 12 آگے پیچھے کنواں کھائی تو اس کو درست کر کے لکھیں گے آگے کنواں پیچھے کھائی. آگے کنواں پیچھے کھائی. پھر ہے نمبر 13 جس کا گائے اسی کا کھائے. جس کا گائے اسی کا کھائے تو اس کا بنے گا جس کا کھائے اسی کا گائے. جس کا کھائے اسی کا گائے. پھر نمبر 14 سر نیچے غرور کا. غرور کا سر نیچے. نمبر 15 دریا میں کوزہ بند کرنا. دریا میں کوزہ بند کرنا. ٹھیک ہے. کوزے میں دریا بند کرنا. کوزے میں دریا بند کرنا. تو اس طرح صفحہ نمبر 30 پر دی گئی مشق نمبر الف میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کو تھوڑی کر کے بھی بتا دی ہے, سمجھا بھی دی ہے اور باقی بھی آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ اپنی نردبان کے صفحہ نمبر 30 پہ کر لیجیے گا, مگر اپنی لکھائی کو اچھا ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا کر کے کیجیے گا. جی بچوں, صفحہ نمبر 31 پہ ایک اور مشق آپ کو دی گئی ہے. دیکھتے ہیں اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل محاورات کی مدد سے خالی جگہیں پر کیجیے. تو آپ کو نیچے کچھ محاورے دیے گئے ہیں, ان کی مدد سے یہ خالی جگہ 10 دی گئی ہیں. دیکھ لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خالی جگہ دی گئی ہیں. انہیں ان محاورات کی مدد سے پر کرنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان محاورات کی مدد سے انہیں کیسے پر کیا جا سکتا ہے. جی تو نمبر 1 احسن اور علی. احسن اور علی ڈیش ہے تو اوپر سے ہی میں نے یہاں سے ڈھونڈ کے لکھا ہے کہ یک جان دو غالب. مطلب ایک جان ہے, 2 دل ہیں مگر جان ایک ہے. یک جان دو غالب ہیں. ٹھیک ہے. احسن اور علی یک جان دو غالب ہیں. نمبر 2 احمد نے بہت ڈیش مگر کہیں کامیاب نہ ہو سکا. احمد نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کہیں کامیاب نہ ہو سکا. پھر ہے نمبر 3 سیلاب کے آنے سے نشیبی علاقوں میں ڈیش برپا ہو گئی. قیامت برپا ہو گئی. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد 3 تو یہ میں نے بھر دیے ہیں, اب باقی کی یہ 7 ہیں, یہ آپ اوپر کے جو محاورے ہیں ان کی مدد سے اس کو بھر لیجیے گا. نمبر 4 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ڈیش تھے. ڈیش تھے کیا تھے؟ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے. ٹھیک ہے بچوں. محاورے کو ہم تھوڑا سا اس طرح تبدیل کر سکتے ہیں کہ پانی پینا یا پانی پیتے تھے, ایک آنکھ سے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. پھر ہے نمبر 5 اپنے گمشدہ بچے کو دیکھ کر ماں کی ڈیش ماں کی جان میں جان آ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 6 موسم بہار آتا ہے تو موسم بہار آتا ہے تو جنگل میں منگل ہو جاتا ہے. جنگل میں منگل ہو جاتا ہے. نمبر 7 ہے انصاف تو یہ ہے کہ امیر غریب سب کو ڈیش جائے. انصاف تو یہ ہے کہ امیر غریب سب کو ایک آنکھ سے دیکھا جائے. اس کے بعد ہے نمبر 8 پڑوسن خالہ ہمیشہ ہر ایک کو ڈیش ہے. پڑوسن خالہ ہمیشہ ہر ایک کو الٹی پٹی پڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر 9 ہے جماعت میں برے لڑکوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. آٹے میں نمک کے برابر ہے. پھر ہے نمبر 10 آدمی نے چوری کر کے اپنے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی. تو اس طرح بچوں یہ 10 یہاں پہ خالی جگہیں ہیں, انہیں ان محاورات کی مدد سے آپ اسے ملا لیجیے گا اور اس کو بھر کے یہاں پہ ان محاوروں کو مکمل کر دیجیے گا.
بچوں صفحہ نمبر 31 پہ ایک آپ کو جیم مشق دی گئی ہے کہ مندرجہ ذیل محاورات سے مکالمہ مکمل کیجیے۔ تو یہ محاورے دیے ہوئے ہیں: بول بالا ہونا، گنگانا، مصیبت میں کام آنا، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا اور آنکھیں دکھانا۔ تو آئیے اس کی مدد سے دیا گیا یہ مکالمہ مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے: دادی نے بانو اور زید کو سمجھاتے ہوئے کہا، دوست وہی جو مصیبت میں کام آئے۔ بانو کو دیکھو، ہر وقت اپنی استانی کے گن گاتی ہے۔ بانو بولی، دادی زید بھائی کو امی آنکھیں دکھاتی ہیں مگر یہ نہیں پڑھتے۔ پھر ہے: دادی نے کہا، بیٹا محنت کرو، کام چور لڑکے اکثر امتحان میں فیل ہو کر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ محنت سے انسان کا بول بالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ جیم بھی آپ نے محاورات کی مدد سے یہ مکالمے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آپ لوگوں سے پہلے بھی میں نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ کام کیا کریں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ امید ہے آپ کو یہ صفحہ نمبر 30 اور 31 پہ دیے گئے محاورات، اس کو ہم نے سب سے پہلے درست کر کے لکھا، پھر محاورات کی مدد سے خالی جگہیں بھری اور اس کے بعد محاوروں کو مکالموں میں ہم نے مکالمے مکمل کیے۔ تو اس طرح یہ محاورات کا جو کام تھا نردبان کے صفحات آپ کے 30 اور 31 پہ یہ مکمل ہو گیا۔ اسے اپنی کتاب کے صفحات میں یعنی نردبان اردو میں آپ 30 اور 31 پہ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ صاف ستھرا کام کیجیے گا، شوشوں کا اور نقطوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اپنی لکھائی کو ذرا توجہ سے، اس کو آپ کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن آگے اس سے بھی آپ کو اپنی لکھائی پختہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے بچوں؟ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔